लोगों की पैरवी की, किनकी? मुहाजिरीन की, अंसार की, अव्वलीन सहाबाए किराम की। बाद में जो सहाबी आए वो भी नबी से पर ईमान लाए, लेकिन पहले जो सहाबा ईमान लाए जिन्होंने हिजरत की है, बड़े बड़े जंगों में शुरुआत में हिस्सा लिया है, उनका मकाम और मर्तबा कुछ और है। बाद में जो आदमी ईमान लाता है, अगरचे वो सहाबी हैं, लेकिन उनका मकाम और मर्तबा उससे कम है सब सहाबी, लेकिन मकाम और मर्तबे में क्या है? फर्क है। तो जो लोग बाद में आए, पैरवी की इन लोगों की, इनके नक्शे कदम पर चले। अब बाद में आने वाले लोग, तो सहाबी भी शामिल हैं, ताबीन भी शामिल हैं, बाद में आने वाले लोग तमाम मोमिनीन, कयामत तक आने वाले तमाम मोमिनीन इस आयत में बाद में आने वाले लोग शामिल हैं कि जिन्होंने मुहाजिरीन और अंसार की इत्तिबा और पैरवी की, उनके नक्शे कदम पर चले। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ी, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनसे राजी, ये लोग भी अल्लाह से राजी। सहाबा से अल्लाह राजी, चाहे बड़े सहाबा हो, छोटे सहाबा हो। सहाबी किसको कहते हैं? किसको कहते हैं सहाबी? मन लक़िया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिही व माता अलल इस्लाम। सहाबे की तारीफ सुन लीजिए, समझ जाइए सहाबी किसको कहते हैं। लफ्ज़ सहाबी, सहाबा जब बोला जाए तो आपके जहन में आ जाए सहाबी सहाबा कौन है। हाफिज इब्न हजर की तारीफ करते हैं कि जो आदमी ईमान की हालत में नबी से मुलाकात की है, ईमान की हालत में, यानी नबी पर ईमान लाए, नबी से मुलाकातें हुई, व माता अलल इस्लाम, और इस्लाम ही पर उनकी मौत हुई है, मुर्तद नहीं हुआ, इस्लाम ही पर उनकी मौत हुआ है, नबी का जमाना पाया, नबी से मुलाकातें हुई, इस्लाम कबूल किया, उसी हालत में उनकी मौत हुई है, ऐसे आदमी को सहाबी कहते हैं। इनका मकाम व मर्तबा है, अभी हदीस बताएं, अजीम मकाम व मर्तबा है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ला तसुब्बु अस्हाब मुहम्मद, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम को गालियां मत दो। उनका एक घड़ी मेरे साथ खड़ा होना, एक घड़ी, एक लम्हा मेरे साथ, नबी के साथ खड़ा होना, तुम्हारी पूरी जिंदगी का अमल उनकी बराबरी नहीं कर सकता है। तुम उनके मकाम और मर्तबा को नहीं पहुंच सकते। पूरी जिंदगी इबादत में गुजार लो, पूरी दुनिया अल्लाह के रास्ते में खर्च कर डालो, रात रात भर तहज्जुद, नवाफिल के एहतमाम करो, फर्ज का एहतमाम करो, सदका व खैरात, हज, सारी चीजों का एहतमाम कर लो, पूरी जिंदगी तुम क्या है इबादत में गुजार दो, लेकिन सहाबाए किराम में से किसी का नबी के साथ एक घड़ी उनका गुजारना इतना मकाम और मर्तबा रखता है कि हमारी और आपकी पूरी जिंदगी का अमल उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। यह है सहाबा, यह है उनका मकाम और मर्तबा। अल्लाह ने ऐसे ही क्या है, उनको जन्नत की सर्टिफिकेट नहीं दी। अल्लाह ने कहा साहब अल्लाह इनसे राजी, ये भी अल्लाह से राजी। आइए आगे कहता है अल्लाह, वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी, अल्लाह ताला ने इन लोगों के लिए, सहाबाए किराम के लिए, फिर क्या है, इनके नक्शे कदम पर चलने वाले लोगों के लिए जन्नते बागात तैयार करके अल्लाह ताला रखा है। तजरी तहतल अनहार, जिनके नीचे नहरें जारी, खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा ये लोग उसी में रहेंगे, जन्नत में हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, सबसे बड़ी कामयाबी कि जन्नत के हकदार बन गए, हमेशा के लिए जन्नत में चले गए, कभी नहीं निकलेंगे जन्नत से। इससे बड़ी कामयाबी और क्या है? सहाबाए किराम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत की सर्टिफिकेट दी, जन्नती करार दिया। उनके नक्शे कदम पर चलने वाले लोगों को भी अल्लाह ताला ने कहा ये सब के सब जन्नती, सारे सहाबाए किराम जन्नती हैं, बड़े सहाबा हो, छोटे सहाबा हो, सब जन्नती, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले भी जन्नती। आज शिया इनके नक्शे कदम पर चलने वाले यजीद को गाली देते हैं, साहबी रसूल हजरत मुआविया को गाली देते हैं, उमर फारूक को गाली देते हैं, सिद्दीक को गाली देते हैं, उस्मान को गाली देते हैं। अब ये गाली देते हैं सहाबाए किराम को, सहाबा से मोहब्बत करने वाले लोगों को लिए अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। अब सहाबा से बुग़्ज़ रखने वाले, कीन्हा रखने वाले, गाली देने वाले, ये कहां जाएंगे? ये सहाबा के दुश्मन कहां जाएंगे? जहन्नम इनका ठिकाना है। ये सहाबा को गाली देते, सहाबाए किराम दीन हम तक उन्होंने हुबहू वैसे पहुंचाया है जैसे नबी से सुना, तरबियत पाई, कुरान को नुज़ूल होते हुए देखा,
وہ دین کو ہم تک پہنچایا ہے. صحابہ کو بیچ سے ہٹا دے, ان پر شک کرنے لگے, ان پر انگلیاں اٹھانے لگے, گالیاں دینے لگے, ان کو کیا ہے عدالت سے نیچے کر دیں, دین ہم تک کیسے پہنچے گا؟ کیسے جانیں گے قرآن صحیح پہنچا ہے؟ کون ہے پہنچانے والا قرآن ہم تک؟ کون ہے حدیث رسول کو ہم تک پہنچانے والے؟ یہی صحابہ ہیں. اگر ان کو ہم نے مطعون کیا, گالیاں دی, شک و شبہ کیا, بے انصافی کا الزام ان پر اگر ہم نے عائد کیا, سارا قرآن مسکوک صبح کے دائرے میں آ جائیں گے, ساری حدیثیں مسکوک صبح کے دائرے میں آ جائیں گے, دین ہی ختم ہو جائے گا, اسلام ہی ختم ہو جائے گا. دین اسلام کے پہنچانے والے, قرآن و احادیث کو ہم تک پہنچانے والے یہ صحابہ کرام بیچ میں ذریعہ ہیں. ان کا مقام ہے, ان کا مرتبہ ہے. زبان مت کھولو ان کے خلاف. جو لوگ زبانیں کھولتے ہیں ایسے لوگ صحابہ کے دشمن ہیں, ایسے لوگ صحابہ کے دشمن ہیں, نبی کے دشمن ہیں, اسلام کے دشمن ہیں. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے, ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو آج کے دن 10ویں محرم کو یہ سب کچھ ہوتا ہے, اس لیے میں نے ذکر کیا. کرنے والے کون ہیں؟ گالیاں دینے والے کون ہیں؟ ماتم کرنے والے کون ہیں؟ یہ شیعہ حضرات ہیں. ان کے نقش قدم پر چلنے والے کون ہیں؟ مسلمانوں میں سے بریلوی حضرات ہیں, جو شیعہ کے نقش قدم پر چل کر ماتم بھی کرتے ہیں, تعزیہ بھی اٹھاتے ہیں, صحابہ کرام کو یزید کو برا بھلا بھی کہتے ہیں. یزید کے بارے میں بتایا تھا کہ معاویہ, یزید ابن معاویہ تابعین ہیں, اور بخاری کی حدیث کے حساب سے وہ جنتی ہیں, مغفور لہو ہے. زبان نہ کھولو ان کے خلاف. انہوں نے امام حسین کو نہ تو قتل کیا, نہ تو قتل کرنے کی اجازت دی تھی, نہ تو ان کی فوج نے قتل کیا تھا, بلکہ شیعہ لوگوں نے, کوفہ کے لوگوں نے حسین کو بلایا, دھوکہ دے کے مارا. یہ ہے قاتل. جرم انہوں نے یزید پر تھوپا, چونکہ ان کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. یزید کی حکومت تھی, 10ویں محرم کی تاریخ تھی سن 61 ہجری, اس لیے انہوں نے واقعے کو پلٹ دیا, ان پر تھوپ دیا. مجرم یہ ہے, مجرم دوسرے کو کہہ رہے ہیں, اور اپنے جرم کو چھپانے کے لیے آہ و بکا کر رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں, جو کہ حرام. 3 دن سے زیادہ کسی کی یہاں سوگ جائز نہیں. عورتوں کے لیے 4 مہینہ 10 دن, 1450 سال ہو گئے ان کا ماتم ختم نہیں. اپنے جرم کو چھپانے کے لیے ماتم کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, اور علی اور یزید کو مجرم قرار دے رہے ہیں. یزید تو بخاری کی حدیث ہے کہ پہلا لشکر, اسلامی لشکر قسطنطنیہ پر حملہ اور ہوگا, وہ مغفور لہم ہے, اللہ نے ان کی گناہوں کو بخش دیا ہے. اس لشکر میں یزید بھی شامل, فوج کے ایک دستے کے کمانڈر ہیں. حدیث کے حساب سے, بخاری کی حدیث کے حساب سے یزید مغفور لہو ہے, اللہ نے ان کی گناہوں کو بخش دیا, وہ جنتی. اس لیے صحابہ کرام پر گالی نہیں, یزید کو گالی گلوچ نہیں, تعریفی کلمات جو ملتے ہیں وہ کرنی ہے. ہاں انسان تھے, غلطیاں ہو سکتی ہیں, اپنی زندگی میں غلطیاں ہو سکتی ہیں, اللہ نے ان کے گناہوں کو بخشا, معاف کیا. انسان ہے, غلطیاں ہو سکتی, معصوم عن الخطا نہیں. نبی کو چھوڑ کر کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے, لیکن ایسی غلطیاں ان کی نہیں تھی جیسے آج ہم غلطی پی غلطی, شراب پہ شراب, جوے پہ جوا, زنا پہ زنا, چوری پہ چوری, توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی. ایسی غلطی نہیں, غلطی ہی ہوئی, احساس ہوا, فوراً توبہ کی. ایسی توبہ کی, کبھی اس غلطی کی طرف نہیں گئی, یہ توبہ ہے. تو صحابہ کرام میں بھی کچھ غلطیاں اس طرح کی کیا ہوئی, آپ سے اختلاف ہوا, لیکن ایسا اختلاف نہیں جیسا آج ہمارے یہاں اختلاف ہوا, لیکن فوراً صلح ہوا. بہرحال قرآن کریم کی آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ سارے صحابہ کرام اولین جو ایمان لائے, مہاجرین, پھر انصار, پھر ان کے نقش قدم پر چلنے والے, یہ سب کے سب, اور صحابہ کرام نے دین کی خاطر اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں, دین کی خاطر, ایمان کو بچانے کے لیے, دین کو بچانے کے لیے, دین اسلام کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں. سنی, قرآن کہتا ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ. قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کی طرف توجہ فرمائی, مہاجرین کی طرف توجہ فرمائی, انصار کی طرف توجہ فرمائی, جنہوں نے مشکل گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا, مشکل سے مشکل گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا, نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا, ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی. مشکل گھڑی کون سی ہے؟ مشکل گھڑی, مشکل سے مشکل گھڑی میں مشکل سے مشکل حالات پیدا ہوئے, کافروں نے پیدا کیے, جان
ہتھیلیوں پہ دیکھ رہے تھے صحابہ کرام، لیکن صحابہ نے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جنگ احزاب کا موقع ہے، 10,000 کا لشکر مدینے میں یلغار کرتا ہے، مدینے میں رہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے دفاع کیا، لڑے کافروں سے۔ اس گھڑی میں صحابہ کرام اپنی موت ہتھیلیوں میں دیکھ رہے تھے، پھر بھی نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، نبی کے ساتھ ہو کر کافروں سے لڑے۔ جنگ بدر میں 313 ہیں، کافر 1000 کی تعداد میں ہیں، ہتھیاروں سے لیس ہیں، نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، 313 نہیں بھاگے۔ نبی سے کہا آپ کا آرڈر ہو، جو حکم ہو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم موسیٰ نبی کی قوم نہیں ہیں کہ ہم کہہ دیں کہ آپ اور ہارون دونوں بھائی جائیے اور فرعون سے لڑیے، ہم یہاں بیٹھے تماشا دیکھیں گے، ایسا نہیں ہے ہم۔ اے اللہ کے رسول، آپ حکم دیں سمندر میں کودنے کے لیے، ہم کودنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نبی کو اطمینان ہوا کہ صحابہ ہمارے ساتھ ہیں، تب جنگ کی تیاری ہوئی، اللہ نے فتح دیا۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، جنگ تبوک کا موقع، اس کا نقشہ قرآن کی اس آیت نے کھینچا ہے، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار۔ اور صحابہ نے جو نبی کا ساتھ دیا، کتنی مشکل گھڑی تھی، سنیے کتنی مشکل گھڑی تھی۔ جنگ تبوک میں نبی بھی ساتھ ہیں، نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج لے کر، صحابہ کرام ہیں، عمر ہیں، ابو بکر ہیں وغیرہ، بہت سارے صحابہ کرام۔ عرب سے باہر جنگ تبوک رومیوں سے لڑنا تھا، رومیوں سے لڑنا تھا، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، اتنی پریشانی، اتنی مشکلات، گر گئے، نہ کھانے کا سامان ہے، نہ پانی ہے، پیاس کے مارے کیا ہے تڑپ رہے۔ کھانے اور پینے کا یہ عالم تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ تبوک کے حالات اور ان کی پریشانیوں میں تنگی کے بارے میں پوچھا گیا، عمر فاروق نے جواب دیا، تنگی کو سنایا کیسی تنگی تھی۔ کھانے کا سامان ختم ہو چکا ہے، اپنی جو اونٹ سواری کے طور پر لے کر گئے ہوئے تھے اسے ذبح کر کے کھا رہے ہیں، جبکہ سواریاں بھی کم تھی، سواریاں بھی کم تھی سوار کے حساب سے، لیکن مجبور تھے اپنی سواریوں کو کھانے کے لیے۔ اونٹ ذبح کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، جو ان سے کیا ہے، اونٹ کی اوجڑی سے جو گوبری نکلتی ہے اس کو نچوڑتے ہیں، اور نچوڑنے کے بعد اس سے جو پانی نکلتا ہے اس پانی کو پی کے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ تھے صحابہ کرام، دین کو بچانے کے لیے، دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، دنیا کے کونے کونے میں اسلامی جھنڈے کو لہرانے کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ کھانا نہیں، اپنی سواری ذبح کر کے کھا رہے ہیں، پانی نہیں، اوجڑی کو نچوڑ کر کے اس سے جو پانی نکل رہا ہے اس کو پی رہے ہیں۔ سوچا بھی نہیں ہوگا آپ نے کبھی، ایسو آرام کرتے ہو اپنے گھر میں، مرغ پلاؤ بریانی کھاتے ہو، اور دین کے نام پر ایک وقت کی نماز کی توفیق نہیں، علماء کو گالی دیتے ہو، صحابہ کے طرز والے لوگوں کو پر چلنے والے لوگوں کو گالیاں دیتے، نبی پر کیا ہے انگلیاں اٹھاتے ہیں، دین اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، صحابہ کی عظمت دکھلا رہا ہوں، صحابہ کا مقام و مرتبہ دکھلا رہا ہوں، صحابہ کی محنت کوشش، دین کے نام پر کتنی بڑی قربانیاں ہیں۔ کبھی کیا آپ نے ایسا کہ گوبری کو نچوڑ کر اسے جو پانی نکلے وہ آپ پیے دین کی خاطر؟ چاہتے تھے صحابہ کرام پلٹ کر واپس آ جاتے، نبی کو جواب دے دیتے، ایسی جنگ سے ضرورت نہیں، ایسے اسلام کی ضرورت نہیں، ایسے دین کی ضرورت نہیں جہاں کھانا بھی میسر نہ ہو، پینا بھی میسر نہ ہو، اونٹ کی اوجڑی کا پانی نکال کر پینا مقدر ہو، ایسے دین سے ہمیں کوئی تعلق نہیں، چاہتے تو چھوڑ کر چلے آتے، لیکن ایمان قبول کیے تھے نبی پر، نبی کو سچا سمجھ رہے تھے، قرآن کو سچا سمجھ رہے تھے۔ اس کی وجہ سے کیا ہے، وہ دنیا کی ساری چیزوں کو کھول چکے تھے، صرف آخرت ان کی نگاہوں میں تھی، جنت ان کی نگاہوں میں تھی، اللہ کی محبت ان کی نگاہوں میں تھی، نبی کی محبت ان کی نگاہوں میں تھی۔ اس کے لیے دنیا کی ساری تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن ایمان کے ایک جز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آئیے اور سنیے، آگے بڑھتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی سے فریاد کرتے ہیں، ایک جگہ رکتے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعا قبول ہوگی، دعا کیجئے نا اللہ رب العالمین سے کہ پانی مل جائے۔ چنانچہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی فریاد پر دعائیں کی، بادل آیا، پانی برسا، سارے صحابہ کرام اور ساری فوج نے کیا ہے برتنوں کو نکالا، پانی بھرا، سیراب ہوئے، اپنے ساتھ پانی لیے، یہ اللہ کی رحمت تھی۔
اللہ کے نام پر مر مٹنے والے کو اللہ تنہا نہیں چھوڑتا ہے، اس بات کو بھی یاد رکھو۔ اللہ کے نام پر مر مٹنے والے کو اللہ ہمیشہ مدد کرتا ہے، اس بات کو بھی یاد رکھو۔ مشکلات آتی ضرور ہے لیکن اللہ وہاں مدد ضرور کرتا ہے، کچھ دیر کے لیے آزماتا ہے، دیکھیں بندہ ایمان کو چھوڑتا ہے یا قائم رہتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی۔ بارش ہوئی، سارے صحابہ ساری فوج سیراب ہوئی، پانی کو بھرا، پھر وہاں سے چلے۔ کہتے ہیں کہ آگے ہم جب گئے کہیں پانی کا نام و نشان ہی نہیں ہے، ایسا معلوم ہوا کہ ہم نے دعائیں کی، نبی نے دعائیں کی اور پانی صرف اسی جگہ برسا، اسی جگہ صرف برسا ہے۔ آگے چلے دیکھے ساری زمین خشک پڑی، کہیں پانی کا نام و نشان نہیں، اللہ کے رحمت۔ اور سنیے صحابہ کرام کی تنگی کو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اس جنگ میں اتنی تنگی تھی، ایک کھجور دو ٹکڑا کرتے ہیں، ایک ٹکڑا ایک صحابی کھاتا ہے، ایک ٹکڑا دوسرے صحابی کھاتے ہیں، زندگی کاٹ رہے ہیں۔ ایک کھجور کے دو ٹکڑے کر کے دو صحابی کھا رہے ہیں، کیا ہوگا ایک کھجور میں؟ یہاں تو ایک پلیٹ اور ایک گملہ بھات کھاتے ہو تب بھی کہتے ہو اور بھی کھانا تھا، اور دوسری کی دعوت مل جائے تو اور مت پوچھیے، کھاتے کھاتے کیا ہو جاتا ہے۔ ایک کھجور دو صحابہ۔ اور سنیے ایک کھجور، پیاس کی شدت اتنی تھی، پیاس کے مارے نڈھال تھے، اتنی پیاس، کوئی پانی نہیں، پیاس بجھانے کے لیے ایک کھجور ایک صحابی چوستا ہے، پھر چوستے چوستے اس کا منہ تھوڑا پانی جیسا ہوتا ہے، کھجور کو نکال کے دوسرے صحابی کو دیتا ہے، دوسرے صحابی اسی کھجور کو چوستے ہیں، پھر اسی طرح سے دوسرے صحابی کو، کھجور ایک ہے، چوسنے والے کتنے ہیں؟ کیوں؟ پانی نہیں ہے، اس کھجور کو چوس کے منہ کو گیلا کر رہے ہیں، پانی کی پیاس کو بجھانے کے لیے، دین کے نام پر، اسلام کو پھیلانے کے لیے، رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے گئے ہوئے۔ یہ معاملہ، یہ عالم تھا، اتنی شدت، اتنی پریشانی۔ چنانچہ ایک موقع آتا ہے، اسی جنگ کی حالات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا ہوا، کھانے کا سامان نہیں، اونٹوں ہی کو ذبح کر لیتے ہیں، سواریاں کم ہیں، اجازت مل گئی ذبح کرو کھاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے دوڑے، اللہ کے رسول سواریاں کم ہیں، اس طرح سے ساری سواریاں ہمارے ختم ہو جائے گی، ذبح کر کے کھا لیں گے، پھر جائیں گے کیسے واپس؟ ایسا کیجیے، اللہ سے دعائیں کیجیے آپ۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، جو کھانا جس کے پاس ہے، کسی کے پاس ایک آدھ کھجور ہے، کسی کے پاس اگر ستو ہے، کسی کے پاس جو ہے، جو بھی ہے جس کے پاس لاؤ، ایک دسترخوان میں رکھوا دیا، ڈھانک دیا، نبی نے دعائیں کی اور اس کے بعد کہا کہ جاؤ اٹھاؤ اور کھاؤ۔ سارے صحابہ کرام، ساری فوج کے لوگ، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، پیٹ بھر کر اس سے کھانا لیتے ہیں، اور پیٹ بھر کے۔ مشکلات کی گھڑیاں ضرور ہیں لیکن اللہ کی مدد بھی ہو رہی ہے۔ یہ ہے صحابہ مقام، یہ ہے صحابہ کی عظمت، اور ان کو آج تم گالیاں دے رہے، برا بھلا کہہ رہے ہو کہ معاویہ برا، عمر فاروق برے، عثمان برے، صدیق برے، یزید برے، ان کو گالیوں سے نواز رہے۔ یہ لوگ دین کے نام پر صحابہ کے دشمن، دین کے دشمن، علی کے دشمن، فاطمہ کے دشمن، حسین کے دشمن، حسن کے دشمن، آج ان سے محبت، یعنی حسین علی کے یہ نام پر ڈھکوسلے، ظاہری محبت کا دعویٰ کر کے اندر سے یہ دشمن ہیں، روتے ہیں ظاہری طور پر، اندر سے دشمن ہیں، شہید کر دیا، مار دیا، اور پھر آج کے روز کیا ہے، خوشی کے مارے کیا ہے، ڈش بھی تیار ہوتی ہیں، مختلف قسم کے کھانے کے پکوان بھی تیار ہوتے ہیں۔ یہ عجیب تماشا ہے، آپ کو حقیقت معلوم ہو چکی ہوگی، یہ لوگ صحیح معنوں میں دین سے محبت کرنے والے ہیں، صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، یا دین کے دشمن ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں، آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا۔ بہرحال تو 10ویں محرم کو نبی کا صرف کی سنت کیا ہے؟ 10ویں محرم کو روزہ رکھنا، 9ویں محرم کو روزہ رکھنا، 11ویں محرم کو روزہ رکھنا، یہی اسلام ہے، یہی نبی کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو کچھ بھی لوگ اس میں کر رہے ہیں، بدعت و خرافات، تعزیہ کے نام پر شرک اعمال انجام دے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جہنم تک پہنچانے والی ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم تک پہنچانے والی ہے۔ جو لوگ ان سے توبہ نہیں کریں گے، اسی حالت میں ان کی موت ہوگی، اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں ہمیں
ہمیشہ خود کر دے گا، کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے، اور جنہوں نے اپنی زندگی میں اس کو غلط سمجھ کر توبہ کر لی اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب گناہ گار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اے اللہ آج کے مسلمانوں میں دین کی صحیح سمجھ ختم ہو چکی ہے، نئی نسلوں میں اللہ رب العالمین انہیں توفیق دے کہ دین کی صحیح سمجھ ان کے اندر آ جائے، کتاب و سنت کو سمجھ جائیں، صحیح تاریخ اسلام کو سمجھ جائیں، عظمت صحابہ کو سمجھ جائیں، اللہ رب العالمین دین کی باریکیوں کو سمجھ جائیں، کتاب و سنت کو سمجھ جائیں، ان کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ بدعت خرافات جیسے شرکیہ اعمال سے کیا اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو محفوظ کر لیں، اللہ رب العالمین شرکیہ اعمال سے، تعزیہ داری سے، بدعت و خرافات سے اللہ رب العالمین اس نئی نسل کو اللہ رب العالمین تو محفوظ کر لے، انہیں توفیق دے، انہیں تو سمجھ دے، توحید کیا چیز ہے یہ سمجھ سکے، شرک کیا چیز ہے یہ سمجھ سکے، بدعت کیا چیز ہے اللہ رب العالمین یہ سمجھ سکے، یہ انہیں تو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اور پھر شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اللہ جنہوں نے ہم سے پہلے صحابہ کرام جنہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دی ہیں، اتنی پریشانیاں جھیلی ہیں، اللہ رب العالمین ان سے کوئی غلطیاں اگر ہوئی ہیں، لغزشیں ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں معاف عطا فرما۔ اے اللہ انہیں معاف عطا فرما، انہیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے پہلے جتنے لوگ آئے ایمان کے حالت میں دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اللہ انہیں قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ اللہ رب العالمین ہم میں سے جن کے والدین دنیا میں زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ایمان کی حالت میں اللہ ان کی مغفرت عطا فرما، اللہ ان کی قبر کو منور کر دے، جنتی ہوائیں کھڑکیاں کھول دے، جنتی بچھونا بچھا دے، اللہ رب العالمین تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ تمام مومنوں کے اوپر رحم فرما، اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں اللہ تو انہیں ظلم و ستم سے محفوظ کر لے، اللہ رب العالمین تو انہیں ظلم ستم سے محفوظ کر لے۔ دنیا کے کونے کونے میں جہاں کہیں بھی مسلمان آپس میں دست و غریباں ہیں، لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں توفیق دے، دین کو سمجھ سکے، آپ سے اتحاد قائم کر سکے، اتحاد کو قائم کر سکے، انتشار سے محفوظ رہ سکے۔ اللہ رب العالمین تو آپ سے خون خرابہ سے ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ کر لیں۔ اللہ رب العالمین دشمنان اسلام کے مقابلے میں تمام مسلمانوں کو ایک ساتھ ہو کر اتحاد اور متحد ہو کر سینہ سپر ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں میں قوت عطا فرما، ہر طرح کی قوت عطا فرما، ایمانی قوت عطا فرما، دنیاوی قوت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین اسلحوں سے لیس قوت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی مدد عطا فرما۔ جہاں کہیں بھی اللہ رب العالمین مسلمان کمزور ہیں، دین کے نام پہ ان کو ختم کیا جا رہا ہے، اللہ تو ناصر ہے، حامی ہے، اللہ رب العالمین ان کی مدد فرما۔ اللہ رب العالمین ان کی زندگیوں کو خوشحالی میں تبدیل کر دے، ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ کر لے۔ اللہ رب العالمین ہم سب گناہ گار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا ہم سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى اعلى واولى وجل وتم وهب